अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का मौज़ू है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इंसान एक मखलूक है, इसे इसके खालिक ने पैदा किया है। ये एक मशीन है, ये एक रोबोट है और इसका एक तख्लीक कार है, इसका एक डिज़ाइनर है। जब वो इसे डिज़ाइन कर चुका, जब वो इसे क्रिएट कर चुका, तो उस खालिक ने इसके अंदर अपनी रूह को फूंक दिया और इस बेजान रूह को मुतनफ़िस कर दिया। जब ये मशीन, जब ये रोबोट ज़िंदा हो गया, जब इस वजूद में बिजली दौड़ गई, सूरत अल सजदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने जो चीज़ बनाई खूब बनाई और इंसान की पैदाइश मिट्टी से शुरू की, फिर इसकी औलाद नुचड़े हुए हकीर पानी से बनाई, फिर इसके आज़ाद दुरुस्त किए और इसमें अपनी रूह फूंकी और तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाया। तुम बहुत थोड़ा शुक्र करते हो। गौर कीजिए, जब तक रूह फूंकने का नहीं कहा तब तक उस कहा, और जब रूह फूंक दी, मशीन चल पड़ी, इंसान जिंदा हो गया, तो उसके लिए तुम्हारे और तुम कहा। यानी अब तो मेरी बात को समझने के काबिल हुआ। आइए इस बात को समझते हैं। दिल जज्बात का मरकज़ है। जज्बात की पैदाइश एहसास से होती है, यानी हवास से, सेंसर से जज्बात पैदा होते हैं। हवास एहसासात हैं, फीलिंग हैं, और एहसासात जज्बों यानी इमोशन को पैदा करते हैं, और जज्बात एनर्जी हैं। अपने नब्ज़ पर हाथ रखें। दिल एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम कर रहा है। आप जिंदा हैं, एनर्जी गर्म है और हर गर्म शय एनर्जी होती है। अपनी नब्ज़ के ऊपर जिल्द को महसूस करें। आपका जिस्म गर्म है, आपका एक दर्जे हरारत है। हर वो शय जो बाहर से गर्म होती है अंदर से जल रही होती है। हत्ता कि इंसान भी इस पूरे सिस्टम को पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करें। दिल को हर सूरत जज्बात चाहिए। यह तो जज्बों की दबेज चादरों में लिपटा हुआ जिंदा पड़ा है। इसे धड़कने के लिए सदमा चाहिए, इसे धड़कने के लिए झटका चाहिए, इसे धड़कने के लिए शाख चाहिए, और ये सारी कमक इसे जज्बात पहुंचाते हैं। दिल को रंज अलम, खुशी उदासी, बुग़्ज़ कीना, नफ़रत और मोहब्बत, नेकी और बद्दी, डर और खौफ, बेचैनी समेत ना जाने हर लम्हा क्या क्या चाहिए होता है। यह जज्बात से चलता है, यानी जज्बाती उज़ू इमोशनल ऑर्गन है। ये भिंचता है, ये फैलता है, ये सुकड़ता है, ये घटता है और बढ़ता है। जज्बात इसका ईंधन है, जज्बात इसका फ्यूल हैं। हमारे जिस्म में किसी भी मशीन की तरह तारे हैं, वायर हैं। उन्हें हम रगें कहते हैं। कुछ रगें खून की हैं, जिनका काम खून को जिस्म में ले जाना और वापस ले आना है। दूसरी तारें आसाब कहलाती हैं। उनका काम जज्बात व एहसासात को दिल से दिमाग तक और दिमाग से दिल तक लाना भी है। और यही आसाबी रगें दिमाग को हवास और जिस्म के साथ जोड़े हुए हैं। ये बहुत ही पेचीदा नेटवर्क है। अब इन सब का आपस में ताल्लुक देखते हैं। जहन में चूँकि हमारी ज़िंदगी का सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, और सामने की बात है कि यह रिकॉर्ड आला दर्जे का नहीं होता। बचपन में कोई बच्चे के पास बैठकर माँ को कहता है कि ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है। नफ्स तश्कील के मरले में पहले 9 से 10 साल तक होता है। फिर कोई कहता है कि बिल्कुल अपने मामू की तरह गुस्से का तेज है, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता बहरी मुहर्रिक से और फिर तालीम और दीगर हज़ारों अवामिल से, जो कि रिवायती ही होने लगती है, तश्कील पाने लगती है। मेरा ये नाम है, ये मेरे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार हैं। इनमें से इतने झगड़ालू, इतने गुसील और इतने लोग अच्छे हैं और इतने बुरे हैं। ये मेरा स्कूल है, ये कॉलेज है, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये मेरी तालीम है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सवाब है, ये गुनाह है, ये मेरी इज़्ज़त है और ये मेरी बेइज्जती है। मुझे पैसा कमाना है, इज़्ज़त बनानी है, घर बार लेना है और मुआशरे में कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे ये सब करना है और ये नहीं करना, ये खुले आम करना है और ये छुप कर करने वाले काम हैं। सब कुछ हमें दुनिया बताती है, सब कुछ हमें दुनिया बताती है, सिखाती है, पढ़ाती है, और फिर इंसान को दूसरे इंसानों के हजूम में फेंक दिया जाता है।
آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، کدھر کو جاتا ہے۔ نفس کی چونکہ تربیت ہی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ پہلے پیچیدگی میں جائے، پہلے الجھن میں جائے، پہلے گناہ کو لپکے، پھر جب اس پر دباؤ بڑھے تو اپنی تلاش کو لوٹ آئے، اپنی تلاش کو پلٹے۔ کم تربیت یافتہ نفس دن رات اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس حالت میں نفس صرف دو حالتوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت ماضی یعنی پاسٹ میں رہنا پسند کرتا ہے، ماضی میں رہنا پسند کرتا ہے، ماضی کے اچھے اور برے واقعات کی ادھیڑ بان میں ہر لمحہ مگن رہتا ہے۔ ماضی کی بھول بھلیوں سے جب ہوش میں آتا ہے تو چھلانگ لگا کر مستقبل میں جا گھستا ہے، فیوچر میں جا گھستا ہے، اور ماضی کے اچھے برے واقعات و تجربات کو استعمال کرتے ہوئے یعنی پریزنٹ میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خد و خال کو سنوارنے لگتا ہے، حال میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کو سنوارنے لگتا ہے، کرافٹنگ کرنے لگتا ہے۔ کل مجھے فلاں شخص نے یہ بات کہی تھی، اس وقت تو میں کچھ نہ کر سکا، کل ملے گا تو اسے مزہ چکھاؤں گا، ایسا جواب دوں گا کہ مزہ آ جائے گا۔ یہ کبھی حال میں رہنا پسند نہیں کرتا، یہ کبھی حال میں رہنا نہیں چاہتا، حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے حواس یعنی سینسر کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عمل ذہن مسلسل دل کو جذبات بھیج رہا ہے، کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غم کا بے قرار احساس، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام، تو کبھی حسد کی آگ کے جلتے ہوئے کوئلے۔ ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحے دل کو پہنچ رہے ہیں، اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، اور کبھی ہجان میں، اور کبھی دباؤ میں کئی طرح سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، یہ اللہ کی یاد سے تہی دامن ایک دل کے خون رلا دینے والی سچی داستان ہے، جو ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہر بے قرار دل کی حالت ہے، ایک مردہ ہوتے ہوئے تھکتے ہوئے دل کا عالم ہے۔ اس بے قراری، اس بے چینی اور اس بے پناہ ہجان کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے وہ صالح نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے، اطمینان والی نہیں ہے۔ اس دھڑکن سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، اس دھڑکن سے نفسیاتی امراض لاحق ہیں، اس دھڑکن سے جنون ہے، فساد ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں، اس سے رشتوں کا تقدس پامال ہے۔ یہ نفسا نفسی کی دھڑکن ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دھڑکن ہے، یہ ہمارے معاشرے کا زیرو بم ہے، یہ من الحیث القوم ہماری ہارٹ بیٹ ہے۔ بات یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی، اس سارے چکر میں ایک نقصان تو من الحوث القوم ہو رہا ہے، مگر ایک انفرادی نقصان بھی ہے جو سب سے بھیانک ہے، جو سب سے بڑھ کر ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنے والا خیال کون سا ہوتا ہے؟ وہ خیال آج کے سب سے زیادہ ضروری کاموں کا ہوتا ہے۔ دانت صاف کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہوتی ہے؟ سارا دن لاکھوں کروڑوں محرکات میں گھرا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی انرجی، اس کی طاقت کہاں لگ رہی ہے، کہاں انویسٹ ہو رہی ہے، کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ ساری رات نیند کے بعد جو کہ موت ہے، اللہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، اور جو کچھ دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضہ میں لے لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ سورۃ الانعام۔ نیند سے اٹھنے کے فوری بعد آپ کی انرجی فل چارج ہوتی ہے، فل بوسٹڈ ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے اور جسم بھی آرام میں ہوتا ہے۔ پھر اسی لمحے نفس حرکت میں آ جاتا ہے، نفس ایکٹیو ہو جاتا ہے، خیال سوچوں میں بدلنے لگتے ہیں اور سوچیں تصوراتی منصوبہ بندی میں بدلنے لگتی ہیں۔ یوں سارا دن انسان جذبات اور احساسات اور خیالات کے تھپیڑے کھاتا رہتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا گہرے سمندر میں ہو اور ادھر سمندر میں طوفان ہو۔ ہر خیال، ہر سوچ
اور ہر احساس انرجی کو خرچ رہا ہے، انرجی کو برن کر رہا ہے، انرجی کو برن کر رہا ہے۔ سادہ سی بات ہے، بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ رات کو تھکا ہارا انسان جب اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے خونی رشتوں، بیوی بچوں سے منہ پرے کر کے اپنے کہیں کھو جانا چاہتا ہے، اتنی تھکن کس بات کی ہے؟ اچانک اپنوں سے اتنی بیزاری کیوں ہو رہی ہے؟ منہ پھیر کر آنکھیں بند کر کے یہ انسان کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مر رہا ہے؟ کہیں یہ تھک کر ہار کر گر تو نہیں پڑا؟ نفس موت سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح اٹھ جاؤں گا، مزید انرجی مانگتا ہے۔ اپنی عارضی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے ایک چھوٹا سا مصنوعی خدا اپنے اصل رب سے انرجی مانگتا ہے۔ اگر خالق کی مرضی ہوئی تو ایک دن اور مل جائے گا، کل کا دن اور مل جائے گا، ایک اور ادھار کی خدائی کا دن، ایک اور مانگا ہوا دن، ایک اور دیا ہوا دن۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اس کی آزمائش نہ ہو، اگر اتنا بڑا جال نہ پھینکا جائے تو یہ اتنی عظیم انرجی رکھتا ہے، اس قدر بجلیاں اس میں بھری ہیں کہ یہ زمین پر ایک لمحہ رکنا گوارا نہ کرے۔ یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر تو آسمانوں میں ہے، یہاں تو یہ قید ہے۔ نفس کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ سارا دن نفس کا پورا زور اس انرجی کو ختم کر دینے میں لگتا ہے جو رات میں انسان کو عطا ہوتی ہے، اور دل سے لمحہ بہ لمحہ دھڑکن بہ دھڑکن تقسیم ہوتی ہے۔ اسی انرجی سے انسان دیکھتا ہے، سونگھتا ہے، چکھتا ہے، سنتا اور محسوس کرتا ہے۔ اسی انرجی سے علم کو حرکت ہے، یہی انرجی زندگی ہے۔ اسی انرجی کی کمی یا زیادت ہے الجھن، غصہ، دباؤ، بیماری اور بے چینی، غم و الم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خالق کی تخلیق ہے، یہ خالق کی کریشن ہے جو ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ اس کو بچانا ہے۔ اس سے وہ نظر آتا ہے جو ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اس انرجی کے بڑھ جانے سے انسان آسان تقویم ہوتا ہے اور اس کی کمی سے اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ اسی سے انسان حیوان بنتا ہے اور یہی حیوان کو انسان بنا دیتی ہے۔ یہی راز ہے، یہ وہ پہلا دروازہ ہے جس سے معرفت کی دنیایں دکھائی دیتی ہیں۔ یہی تقدیر ہے اور یہی تدبیر ہے۔ یہ بجلی ہے، یہ نور ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ رسائی ہے اور یہ پردہ ہے۔ اس سے وہ علم عطا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہے، اس سے منتقل عطا ہوتی ہے، اس سے منقل عطا ہوتی ہے، جس کی قیمت میں حضوری ہے۔ جب یہ انرجی درست استعمال ہونے لگتی ہے، گناہوں میں، بڑے احساسات میں اور قبیح جذبات میں اس کا احتسال ختم ہوتا ہے، تو پھر یہ بڑھتی ہے، تو پھر یہ چمکتی ہے، تو پھر یہ آنکھوں کو تیز کرتی ہے اور سماعتوں کو لامحدود کر دیتی ہے۔ پھر علم کا، اصل علم کا نزول شروع ہوتا ہے۔ پھر علم کا یعنی اصل علم کا نزول شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی علم کی اصل اس علم کا عرفان ہوتا ہے۔ عرفان اترتا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ زمین سے نہیں ملتا، یہ آسمانوں سے براہ راست بندے کے دل پر اتارا جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے۔ پھر رستے سمجھائے جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں، اعلیٰ شعور تک رسائی دی جاتی ہے۔ اس انرجی کو بچانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نفس چور ہے، یہ لٹیرا ہے اس نور کا۔ ہم جہاد نفس کا علم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ میرے کو اور آپ کے ذہن و دل کو توفیق بخشے، سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔